अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक पल्स। मैं हूं अली डार, मेरे साथ मौजूद हैं बैरिस्टर साद रसूल साहब और आमना शेख साहिबा। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान इस वक्त मुज़ाकराती अमल चल रहा है। हम देख रहे हैं मुख्तलिफ बैठकें भी हो चुकी हैं और जो डिमांड्स थी, जो चार्टर ऑफ डिमांड्स थी, वो तहरीक इंसाफ की जानिब से पेश कर दी गई हैं। हमने देखा कि जब तहरीक इंसाफ ने अपनी डिमांड्स, अपने मुतालिबात सामने रखे तो उस पर रद्द-ए-अमल भी सामने आया। हुकूमती मेंबरान की जानिब से कहा गया कि ये तो एक प्रोपोगेंडा किया जा रहा है या ये जो मुतालिबात किए जा रही है नाकाबिले कबूल हैं, और उस पर काफ़ी क्रिटिक भी सामने आई। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि फाइनली वो जो मुतालिबात थे तहरीक इंसाफ के, वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के सामने पेश कर दिए गए हैं। अब देखना यह है कि पीएम उन मुतालिबात पर क्या रिएक्शन देते हैं, क्या रिस्पॉन्ड करते हैं, क्या वो काबिल कबूल हैं या नहीं है, वो देखना बाकी है। उस पर बात करें। इसके साथ साथ तहरीक इंसाफ 8 फरवरी की बात कर रही है कि यौम स्याह हम मनाने जा रहे हैं 8 फरवरी को। एक तरफ मुज़ाकरात भी कर रहे हैं, दूसरी तरफ एहतजाज की कॉल भी दे रहे हैं, या यौम स्याह के नाम पर एक ग्रैंड अलायंस भी बनाने जा रहे हैं। तो दोनों तरफ तहरीक इंसाफ इस वक्त खेल रही है। क्या मामला हैं, उस पर बात करेंगे, और क्या इससे मुज़ाकराती अमल जो है वो मुतासर हो सकता है कि नहीं हो सकता। और एक मामला ये कि जनाब मौलाना फजल रहमान इस वक्त खासे हमें बरहम दिखाई दे रहे हैं, और वो बरहम दिखाई, इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि गवर्नमेंट पर भी खासे बरहम है, और इसके साथ साथ तहरीक इंसाफ को भी काफ़ी वो बैश कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जी मैं केपी जो गवर्नमेंट है उसके मामला से भी सेटिस्फाई नहीं हूँ। क्या कुछ फ्यूचर में उनका रोल इंपॉर्टेंट होने जा रहा है? बहुत इंपॉर्टेंट ये तमाम सूरत हाल है, इस पर बात करेंगे। आमिना शेख साहिबा, मैं आगाज़ आपसे करूँगा, क्योंकि जो मुतालिबात हैं वो हुकूमती जो कमेटी है उसके सामने रख दी गए हैं, तो ये कहिएगा कि उन मुतालिबात पर आपकी जमात की, नून लीग की और जो मुज़ाकराती कमेटी है उसकी क्या अंडरस्टैंडिंग है? क्या वो मुज़ाकराती अमल के अंदर जो मुतालिबात पेश किए गए वो काबिल कबूल हैं, या फिर वाकई में वो प्रोपोगेंडा है? देखिए अली, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जिस तरह आपने ख़ुद बताया, और इट इज़ अ फैक्ट कि वो मुतालिबात जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर के सामने रखे गए हैं, और ऑब्वियसली उस पर डिस्कशन होगी, डेलिब्रेशंस होंगी विद इन द पार्टी, और उसके बाद उसका कोई डिसीजन लिया जाएगा। लेकिन जहाँ तक स्पेसिफिकली अब उसका हल क्या निकालना है या हमने उसको कैसे काउंटर करना है, वो एक डिफरेंट बात है। बट जहाँ तक इनके मुतालबात की जो उन्होंने चार्टर पेश किया उसकी बात है, वो बड़ी एक अनफॉर्चुनेट बात है, क्योंकि वो एक नॉन सीरियस किस्म का चार्टर है। वो इस तरह का चार्टर है जिसमें ये नज़र आता है कि इस चार्टर को प्रेजेंट करने का मकसद मुतालबात को और मुज़ाकरात को कामयाब बनाना नहीं है, लेकिन इसका सिर्फ ये मकसद है कि वो हुकूमत के साथ और ज़्यादा रिफ्ट पैदा की जाए, और वो चीज़ उनके बिहेवियर्स में, वो चीज़ उनकी जो इस तरह की वो डेडलाइंस दे रहे हैं, और आज से नहीं दे रहे, जिस दिन से हुकूमत बनी है उस दिन से हर थोड़े दिन बाद कभी जलसे की डेडलाइन होती है, कभी वो धरने की डेडलाइन होती है, कभी कफन बांध के आने की डेडलाइन होती है, उसके बाद अभी पिछले कुछ दिनों से वो जो आपकी सिविल नाफरमानी की डेडलाइन चल रही थी। तो देखिए, इस तरीके से इन हालात के साथ मुज़ाकरात नहीं होते। अब अगर आप इसका मुकाबला करें, क्योंकि मुझे पहले से पता है कि साद साहब का इसके ऊपर काउंटर यकीनन ये होगा कि जी आपके भी तो फलां लीडर ने ये कह दिया, फलां लीडर ने ये कह दिया। किसी का इस तरह का कोई कमेंट करना और मुल्क जलाने के मंसूबे बनाना, ये दोनों चीजें बड़ी फर्क है। कमेंट तो कोई भी कर सकता है। साहब, ये वाजे कर दीजिएगा, ये रहनुमाई फरमा दीजिएगा कि उसमें क्या चीज नाकाबिल कबूल है, ताकि जरा वो चीज क्लियर हो जाए। देखिए जी, उन्होंने उसमें कहा है कि तमाम सूबाई हुकूमतों से ये कहा जाए कि वो हमारी बेल्स को फैसिलिटेट करें, और 9 मई के जो मुजरिमान हैं उनकी बेल्स को फैसिलिटेट करें। पहली बात, इसके 2 हिस्से हैं जो मैं इंपॉर्टेंट है, जो मैं बता दूं। एक पहली बात यह है कि 9 मई के जो मुजरिमान हैं उनको किसी किस्म की माफ़ी देने का कोई सोचा भी नहीं जा सकता, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ ये कि हुकूमतें किस लिए किसी की बेल को फैसिलिटेट करेंगी? हुकूमत का ये काम नहीं है, एक जुडिशल प्रोसेस है, जो प्रोसेस है वो चल रहा है। अगर आपको जुडिशरी के आगे किसी चीज़ को प्रूव करना है विद एविडेंस, विद योर आर्ग्यूमेंट्स, तो आप उसको ज़रूर करें। लेकिन हुकूमत तो आपको जुडिशल प्रोसेस में अमल दखल नहीं देगी। इस वक्त ना तो वो डैम फंड वाली अदालत है और ना बंदियाल साहब की अदालत है जो प्राइम मिनिस्टर के कहने पर चले, और ना हम चाहते हैं कि खुदा न खास्ता ऐसा कभी हो। सो जुडिशरी एन इंडिपेंडेंट ऑर्गन ऑफ द स्टेट, और जुडिशरी के या इंस्टीट्यूशन के या किसी और ऑर्गन ऑफ स्टेट के मामलात में एग्जीक्यूटिव हरगिज किसी तरह से भी मुदाखलत नहीं करेगा। सो ये पीटीआई को समझना पड़ेगा कि अगर वो एग्जीक्यूटिव से मुज़ाकरात कर रहे हैं तो जो उनका डोमेन है उस पे करें, और पाकिस्तान के मफाद में सेटलमेंट के लिए मुज़ाकरात करें। हम नहीं चाहते कि फसाद हो, हम नहीं चाहते कि सड़कों पर जलाओ घिराव हो, जो इनका वतीरा बन चुका है।
رائٹ بیرسٹر صاحب آپ کے خیال سے مسلم لیگ نون نے حکومتی ٹیم نے تو جو مذاکرات پر اب تک رد عمل دیے وہ سامنے آ چکے ہیں، جیسے کہ ابھی آمنہ صاحبہ نے بھی واضح کیا، اس سے پہلے ہم نے دیکھا رانا ثناء اللہ نے بھی کہا کہ یہ تو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، ناقابل قبول ساری باتیں کی جا رہی ہیں. آپ کے خیال سے وزیر اعظم صاحب کا اس پر کیا ریئیکشن ہوگا؟ کیا سیم وہ بھی رسپونڈ کریں گے یا آپ کو لگتا ہے کچھ چیزیں مانی جا سکتی ہیں، جوڈیشل کمیشن بنایا جا سکتا ہے اور ریئیکشن ڈفرینٹ ہوگا؟ دیکھیے میں آپ کی اجازت سے آپ کے سوال کو میڈم سے تھوڑا سا مزید پوچھنا چاہوں گا. میڈم نے بالکل درست بتایا کہ ایگزیکٹو جو ہے اس کو جوڈیشل پروسیس کے اندر اس کی انٹرفیرنس نہیں ہونی چاہیے. تو دو آپ سے سوال میڈم، ایک تھوڑا سا ضمنی سا سوال اور وہ یہ کہ جب عدالت کے پروسیس کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک ویٹنگ ایریا کے اندر پورا کیا گیا ایگزیکٹو کی طرف سے اس امید پاکستان کی فلائٹ کو بیل دینے کے لیے جو ویسے زیر حراست ہونی تھی، تو اس وقت بھی آپ کی حکومت تھی. وہ عدالت کا ڈیسیژن تھا. عدالت کا ڈیسیژن نہیں تھا. if they didn't want to they would not do it. No, عدالت نہیں کرتی. عدالت کا ڈیسیژن نہیں تھا. اگر عدالت نہیں چاہتی تو عدالت نہ کرتی. سوری میڈم، عدالت کا فیصلہ نہیں تھا. عدالت نے عدالت میں مقدمہ سنا. جو فیسیلیٹیشن آپ نے ایئرپورٹ پہ دی وہ آپ کی انٹیریئر منسٹری کی اور آپ کی لا منسٹری کی ہے. آپ سے دو سوال، ایک کہ وہ کیوں ہوئی تھی؟ آپ درست کہہ رہی ہیں ایگزیکٹو کو عدالت میں پروسیسز میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے، وہ کیسے فیسیلیٹیشن ہوئی؟ اور دوسرا یہ کہ چلیں اگر آپ کے خیال میں یہ صوبائی فیسیلیٹیشن والا پرابلم ہے، یہ نہیں امپلیمنٹ ہو سکتا تو یہ نہ کریں. جو باقی ڈیمانڈز کمیشن جوڈیشل کمیشن بنانے والی ہیں اس میں کیا دقت ہے، وہ پوری کر دیں. کانفیڈنس بلڈنگ میجر چل پڑے گا. اچھا، سب سے پہلی چیز تو ایک یہ بات ہے کہ جو سعد صاحب نے کہا پہلے والی چیز، اس کے اندر میں اس کو کلیریفائی کرتی جاؤں کہ اگر کوئی پروسیجرل فیسیلیٹیشن ہوتی ہے، یہ کوئی ایسی انہونی بات نہیں ہے. پروسیجرل فیسیلیٹیشن کر دیں، پی ٹی آئی کی بھی پروسیجرل فیسیلیٹیشن. مجھے بات تو کمپلیٹ کرنے دیں. سعد صاحب جو ہیں میرے سے بہت سینئر لائر ہیں اور میرے سے زیادہ ویل کنیکٹڈ ہیں وین اٹ کمز ٹو دا لیگل فیٹرنیٹی. آئی ایم شیور انہوں نے بھی اپنے کلائنٹس کو بہت دفعہ ایسی فیسیلیٹیشنز پرووائڈ کی ہوں گی جہاں پہ اپنے دفتر میں ان کو بلا کے ان کے سگنیچرز لے لیے، تھم امپریشنز لے لیے. عدالت کا پروسیس تو عدالت کے اندر ہوتا ہے. پاکستان کی تاریخ میں ایسے کبھی نہیں ہوا. پاکستان کی تاریخ میں کوئی اور ایگزامپل نہیں ہوا، لیکن کوئی اور ایگزامپل نہیں ہے جہاں پہ ایک شخص جس کو جو قانون کے اندر اشتہاری ہو. ویسے تو ہمارے دل کے وزیر اعظم ہیں، ویسے کوئی اور 3 بار وزیر اعظم بھی نہیں ہے. نہیں کیا بات ہے، ہم تو ہمارے تو آج بھی دلوں کے وزیر اعظم ہیں، لیکن اس وقت اشتہاری تھے نا. تو پاکستان کی تاریخ میں کبھی ایسے نہیں ہوا کہ اشتہاری کو بیل ایئرپورٹ کے اوپر فیسیلیٹیٹ کی گئی ہو. اگر ہوا ہے تو پلیز ہماری اس میں تھوڑی رہنمائی فرمائیں. میں یہ کہہ رہی ہوں کہ یہ ایک ایڈمنسٹریٹو پروسیس تھا. جوڈیشل پروسیس اس کو فیسیلیٹیٹ کرنا نو ایڈمنسٹریٹو پروسیس کو فیسیلیٹیٹ کرنے کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم نے ان کا فیصلہ تحریر کروایا، ہم نے واٹس ایپ کروایا کہ پرائم منسٹر کے چاہنے والے ہیں ان کو ایسے کرنے. اور جو جوڈیشل کمیشن کی بات ہے 100% میں نے اپنی بات کا آغاز یہاں سے کیا تھا کہ باقی مطالبات ان کے وزیر اعظم کے سامنے رکھے گئے ہیں، اس کے اوپر ڈیلیبریشنز ہوں گے، then we'll obviously come up with a decision. میں پرسنلی سمجھتی ہوں کہ کمیشن بنانے میں ان کے باقی مطالبات پہ بات ہو سکتی ہے. بٹ what our stance is from day one کہ یہ بیل اور جیل سے نکال دیں اور 9 مئی کو معاف کر دیں، یہ نہیں ہو سکتا. ٹھیک، تو آپ کو یاد ہی ہوگا کہ آمنہ صاحبہ کو کیا لگتا ہے پی ایم کیا رسپونڈ کریں گے، وزیر اعظم صاحب کیا رسپونڈ کریں گے؟ میں ساتھ ہی آپ کے سوال کے ساتھ ضمنی سا سوال ایڈ کر دوں کہ بیل گرانٹنگ تو ویسے بھی چھوٹی سی بات ہے. میں سچی بات بتاؤں آنیسٹلی اس پولیٹیکل ٹرموائل میں یہ چھوٹی سی بات ہے، اس وجہ سے کہ تقریباً جتنے لوگوں کی بھی بیلز ہائی کورٹس کے اندر گئی ہیں وہ ساری گرانٹ کر دی گئی ہیں، خواہ وہ 9 مئی کے ملزمان ہوں، خواہ وہ دیگر چیزوں کے اوپر جن لوگوں کو آپ نے پکڑا 26 نومبر کے دیگر جگہوں کے، ان سب لوگوں کو بیلز گرانٹ کر دی گئی ہیں. بیلز کا مسئلہ نہیں ہے. آپ بے شک کس 2 لوگوں کو رکھنا چاہتے ہیں اندر، یاسمین راشد صاحبہ کو رکھ کے، کیونکہ نواز شریف صاحب وہ الیکشن ہار گئے تھے تو ان کو اگر ٹھنڈ پڑتی ہے تو بڑی اچھی بات ہے، رکھیں. جو جوڈیشل کمیشن ہے وہ تو اصل سیاسی مسئلہ ہے نا. 26 نومبر کا جوڈیشل کمیشن بھی اور 8 فروری کا جوڈیشل کمیشن بھی، یہ تو صرف سیاسی مسئلہ ہے. اور کیونکہ آپ قانون کی اور آئین کی، آپ کی اور میری حکومت، ہماری سانجی حکومت اتنی زیادہ ماننے والی ہے تو 12 جولائی کا فیصلہ سپریم کورٹ کا امپلیمنٹ کر دیں جو ابھی بھی امپلیمنٹ نہیں ہوا، اور جوڈیشل کمیشن بنا دیں. کسی بندے کو رہا نہ کریں، مسئلے سارے سالو ہو جائیں گے.
اچھا سعد صاحب آپ نے ایک تو آپ نے بہت یہ جو سوال کیا اس کو پہلے میں کلیریفائی کر دوں کہ میں نے یہی کہا ہے کہ جوڈیشل کمیشن بنانے کے اوپر پرائم منسٹر کی آبویسلی ان کی ان پٹ کے بعد ڈیسیجن لیا جائے گا اور جو کمیٹی ہے وہ ڈیسیجن لے گی. سو آئی تھنک دیٹ از ون میٹر جس کے اوپر ابھی ہم زیادہ کامنٹ نہیں کر سکتے جب تک پرائم منسٹر کا ان پٹ نہیں آتا, لیکن پارٹی کا جنرل سٹانس پہلے سامنے آ چکا ہوا ہے کہ اس کے اوپر وی کین ہیو ٹاکس اباؤٹ دیٹ اینڈ وی کین ڈیسائڈ کہ کیا کیا جا سکتا ہے. جو 12 جولائی کی ججمنٹ ہے وہ بھی آپ منصور علی شاہ صاحب سے بہتر سمجھتی ہوں. نہیں, میں بالکل بہتر نہیں سمجھتی, بٹ مجھے نہیں پتا آپ کو پتا یا نہیں پتا, لیکن میں نے خود ایک پٹیشن آلریڈی کی ہوئی ہے ای سی پی میں اسی 12 جولائی کی ججمنٹ کے اگینسٹ. سو ایشو یہ ہے کہ دیکھیں حکومت وقت کا کیا کام ہے. حکومت وقت کا آپ نے کہا کہ جی یہ کام ہے, یہ کام ہے, حکومت وقت نے لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کرنا ہے. تو حکومت وقت کا میرے خیال میں کسی کی بھی حکومت ہو ان کا سب سے امپورٹنٹ کام ہے اس آئین کی پروٹیکشن جو ہمارے ملک میں سپریم ہے. بالکل ٹھیک ہے. سو اگر کوئی غیر آئینی فیصلہ آتا ہے, نو میڈم آپ نے آرٹیکل 190 پڑھا ہے؟ نہیں, میں نے بالکل پڑھا ہے. آپ نے آرٹیکل 189 190 دونوں پڑھے ہیں. آئین پاکستان جس کی آپ محافظ ہیں, آپ کی حکومت محافظ ہے, ہم تو رعایا ہیں, آپ اس کے محافظ ہیں. آئین پاکستان خود یہ کہتا ہے کہ آئین کا وہ مطلب ہوگا جو سپریم کورٹ کہے گی. مطلب جی That's what I'm coming at, but جہاں پہ آئین بلیک اینڈ وائٹ ہے وہاں پہ انٹرپریٹیشن نہیں ہو سکتی. آرٹیکل 189 میں بھی یہ بات لکھی ہے اور آرٹیکل 190 پہ اس ڈیسیجن کو آپ پہ بائنڈنگ کر دیا. سپریم کورٹ نے کہا کہ ہمارے ایک لارجر بینچ کے, جس میں ماشاءاللہ فائز عیسیٰ صاحب بھی شامل تھے, اس بینچ کے ہیڈ تھے, امین الدین خان صاحب بھی شامل تھے, اس بینچ نے, کیونکہ وہ تو ایک بڑا ان کانسٹیٹیوشنل سا غیر پڑھا لکھا بینچ ہے نا, حکومت اصل کانسٹیٹیوشن تو حکومت جانتی ہے, لیکن اس ناقص سے بینچ نے جس میں سپریم کورٹ کے ٹاپ 4 میں سے 3 ججز کم از کم ایک طرف تھے, اس نے کہا کہ آئین کا یہ مطلب ہے کہ مخصوص نشستیں پی ٹی آئی کو دے دیں. جب آپ نے ان کو پوائنٹ آؤٹ کیا, انہوں نے کہا, ان کی ججمنٹ میں یہی لکھا ہے, ان کی ججمنٹ میں یہ لکھا ہے کہ ان کو ایکسٹرا ٹائم دیا جائے جس کی آئین میں کہیں گنجائش نہیں ہے. اس کے اندر لکھا ہے کہ it is a political party, it continues to be a political party. No, we don't disagree that it is a political party. ایک یہ کہ کچھ کو انہوں نے آٹومیٹکلی پی ٹی آئی میں کر دیا جنہوں نے شروع میں ایفیڈیوٹس دیے تھے, اور دیگر کو ٹائم دے دیا. آپ نے اس میں سے ایک کو بھی نہیں ابھی تک سیٹ دی. یہ نہیں کہ آپ نے وہ ٹائم والوں کو نہیں دی, وہ جن کو ڈکلیئر کر دیا تھا آپ نے ان کو بھی ابھی تک سیٹیں نہیں دی, کیونکہ وہ سنی اتحاد کاؤنسل جوائن کر چکے تھے ودن 3 days of their own. سپریم کورٹ کہہ رہی تھی کہ ان کا ایفیڈیوٹ پی ٹی آئی کا تھا. سپریم کورٹ کے آرڈر میں لکھا ہے کہ جنہوں نے پہلا ایفیڈیوٹ پی ٹی آئی کا سبمٹ کیا, اگر آرڈر جو ہے وہ بلیک اینڈ وائٹ کانسٹیٹیوشن کے اگینسٹ ہے, ہم اس آرڈر کو نہیں مان سکتے. سوری میڈم, یہ بڑی عجیب سی بات ہے کہ آپ تعین کریں گی کہ سپریم کورٹ آئین کے مطابق ہے یا نہیں ہے. آپ کو یہ اختیار کس نے دیا سپریم کورٹ کے اوپر بیٹھنے کا, کہ آپ اوپر بیٹھ کے سپریم کورٹ کو بتائیں گے کہ وہ آئین کے مطابق چل رہی ہے نہیں چل رہی. آئین نے, جس کا آپ تحفظ کرنا چاہتی ہیں, اس آئین نے سپریم کورٹ کو یہ اختیار دیا کہ وہ آپ کے اوپر بیٹھ کے بتائے, حکومت وقت کے اوپر بیٹھ کے بتائیں. انہوں نے کر دیا. بیرسٹر صاحب ایک اور معاملہ, اسی سے جڑا ایک اور معاملہ ہے, میں چاہوں گا اس پر بھی بات کر لیں, اس پر بھی آپ اپنے انالیسز دیں, اپنی ایکسپرٹ اپینین دیں. وہ یہ ہے کہ جس کا میں نے آغاز میں ذکر کیا, آمنہ صاحبہ, تحریک انصاف ایک جانب ہم دیکھ رہے ہیں مذاکرات بھی کر رہی ہے, آپ کے ساتھ بات چیت کا عمل جاری ہے, دوسری طرف وہ احتجاج بھی کر رہے ہیں, خواہ وہ فیصلے کے خلاف احتجاج کر رہی ہیں, یا پھر 8 فروری کو جو دن آ رہا ہے اس پر انہوں نے کہا کہ ہم کچھ مختلف کرنے جا رہے ہیں, اس پر احتجاج نہیں ہوگا, یا یوم سیاحت تو اس کا نام ہے, لیکن ہم کچھ ڈیفرنٹ کریں گے. اسد کیسر صاحب نے بات کی ہے. تو دونوں طرف معاملہ چل رہے تحریک انصاف کے ساتھ میں وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی جو بیک ڈور معاملہ چل رہے ہیں نا ہمارے مذاکرات کے, اس سے مسلم لیگ نون جو گورنمنٹ ہے وہ خاصی پریشان ہے. تو واضح کریں کہ کیا اس سے مذاکراتی عمل متاثر ہو سکتا ہے, آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ایشو ہوگا؟ علی, سب سے مزیدار بات یہ ہے کہ یہ بیچارے نا, مجھے بڑا ترس آتا ہے پی ٹی آئی والوں پہ پچھلے کچھ عرصے سے, اسپیشلی پچھلے 2-3 سال سے, عمران خان صاحب پہ بھی اور ان کے تمام یہ جو چمچے وغیرہ ہیں ان کے اوپر بھی, کیونکہ ان کو نا سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کبھی کبھار یہ کیا کہہ رہے ہیں. عمران خان صاحب کا تو ہم مذاق کرتے ہیں کہ صبح سائفر لہراتے رات کو پاؤں پکڑتے ہیں, پر یہ سارے اسی طرح کنفیوزڈ ہیں. ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ جی انسٹیٹیوشن فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے حکومت کو, حالانکہ ویسے اگر آپ واضح کر دیں کہ آپ نے یہ عمران خان کے چمچے وغیرہ کس کو کہا تو تھوڑا بات نہیں, آپ تھوڑے ابھی چمچے والے لیول سے پیچھے, آپ فکر نہ کریں, یو ناٹ انکلوڈیڈ ان دیٹ. واضح کر دیں تو میں. اچھا, بات یہ ہے کہ ہم تو نہ ایسا کہتے ہیں نہ سمجھتے ہیں,
لیکن میں ان کی سٹیٹمنٹس کی بات کر رہی ہوں. ان کی ایک سٹیٹمنٹ ہے, بڑی پاپولر سٹیٹمنٹ ہے کہ جی انسٹیٹیوشن نے فیسیلیٹیٹ کیا, انسٹیٹیوشن لے کے آیا ہے, انسٹیٹیوشن کی حکومت ہے, ان کی تو حکومت نہیں ہے. ساتھ صاحب بھی کئی دفعہ کہہ چکے ہیں کہ آپ لوگ اتنے آٹونومس نہیں ہیں. اب مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ اگر یہ کہتے ہیں کہ ہم آٹونومس نہیں ہیں اور ہم انسٹیٹیوشن کے کندھے پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور انسٹیٹیوشن کے اس کے حساب سے آئے ہیں, تو پھر تو انسٹیٹیوشن اور ہم ایک ہوئے. پھر ان کو یہ سوال کیسے بنتا ہے کہ جی انسٹیٹیوشن سے بات کریں گے تو ہم خفا ہوں گے یا ہم نالا ہوں گے. ہم جس بات سے خفا یا نالا ہیں وہ یہ بات ہے کہ آپ پاکستان کی عوام کو بے وقوف بنا رہے ہیں, اس عوام کو جس کو آپ کلیم کرتے ہیں کہ آپ کی ووٹر اور سپورٹر ہے, جو کہ الیکشن میں واضح ہو گیا کہ ایسا نہیں ہے. اس عوام کو بے وقوف بنانے پہ ہم نالا ہیں, حکومت کا وقت اور ریسورسز ضائع کرنے پہ ہم نالا ہیں. لیکن آمنہ صاحبہ آپ اس کا پروسیس کا حصہ تو ہے نا. آمنہ صاحبہ میرا سوال یہ ہے کہ آپ اس پروسیس کا تو حصہ ہیں, مذاکرات تو آپ کر رہے ہیں ان کے ساتھ, پھر آپ مذاکرات نہ کریں اگر آپ کو لگتا ہے. نہیں میں اسی پہ آ رہی ہوں. ہم چاہتے ہیں, ایک سیکنڈ مجھے دیجیے گا. آپ ایک ریزنیبل پولیٹیشین ہیں. پاکستان کے اندر آپ کی جماعت کے چند لوگوں کے علاوہ کوئی شخص یہ یقین نہیں کرتا, اور میں جناب سے گزارش کروں بصد احترام کہ پس پردہ آپ کی اپنی جماعت کے لوگ بھی اس بات سے ایگری کرتے ہیں. اس بات کی تصدیق صرف میں نہیں کر چکا, آپ کی مرضی کے لوگ جو صحافت کر رہے ہیں وہ اس بات کی تصدیق کر چکے ہیں کہ پس پردہ آپ کی پارٹی جانتی ہے کہ 8 فروری کو آپ کو ووٹ نہیں پڑا. چلیں آپ ان کی بات نہیں مانتی, جو آپ کے سب سے بڑے اتحادی ہیں نا اس وقت حکومت کے اندر, پیپلز پارٹی, وہ آپ کو 17 سیٹر پارٹی کہتی ہے. اس کے 4 لوگ کم از کم یہ بیان دے چکے ہیں. میڈم کون بیوقوف بنا رہا ہے عوام کو, یہ تو تقریباً سارے جانتے ہیں. اچھا چلیں آپ مجھے, میں آپ کے بات پہ آ رہی ہوں. فضل الرحمان صاحب بھی ایکٹیو ہیں, فضل الرحمان صاحب بھی ایکٹیو ہیں, وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو الیکشن ہے یہ جعلی ہے, اسمبلی بھی جعلی ہے, اور وہ 8 فروری کو شاید کیا پتا. علی میں 2-3 باتیں اس کے اوپر کرنا چاہوں گی. میں جو بات کر رہی تھی, پہلی بات یہ آپ کا سوال تھا کہ پھر آپ مذاکرات کیوں کر رہے ہیں. ہم مذاکرات اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمیں کرسی کی لالچ نہیں ہے. ہم اگر حکومت میں آئے ہیں تو ہم پاکستان کی بہتری کے لیے حکومت میں آئے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کی عوام کے جو مسائل ہیں, ان کے پاس ہیلتھ کیئر نہیں ہے, ان کے پاس ایجوکیشن نہیں ہے, ان کے سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں, کوڑا کرکٹ سڑکوں پہ پڑا ہوا ہے, مہنگائی ہے, مفلسی ہے. ہم یہ مسائل حل کرنے کے لیے آئے ہیں. ہم کرسی کی لالچ میں نہیں آئے کہ ایمان بیچ دوں گا لیکن کرسی نہیں چھوڑوں گا. ہمارے وہ حالات نہیں ہیں. اگر ہم مذاکرات آج کرنا چاہتے تو ہم مذاکرات اس لیے نہیں کرنا چاہتے کہ ہمیں کوئی ڈر ہے. ہم نے الحمدللہ حکومت بنائی ہوئی ہے, صوبے میں بھی بنائی ہوئی ہے, فیڈرل میں بھی بنائی ہوئی ہے, اور ہم اس سے بہت خوش ہیں. اور جو حکومت کے انڈیکیٹرز ہیں وہ سب کے سامنے ہیں. مذاکرات ہم اس لیے کرنا چاہتے ہیں کہ ہم پاکستان میں اور زیادہ انتشار نہیں چاہتے. میں آپ کے اس پوائنٹ میں ایک پوائنٹ ایڈ کر دوں, وہ یہ کر دوں کہ آپ کی نیت بڑی اچھی ہے, بڑی نیک نیت کے ساتھ آپ مذاکرات کر رہے ہیں, ملک کی خاطر مذاکرات کر رہے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن ایشو از دیٹ آمنہ صاحبہ, ایشو از دیٹ کہ آپ جن کے ساتھ مذاکرات کر رہی ہیں وہ یوم سیاہ کا بھی کہہ رہے ہیں, وہ سول نافرمانی کی بات بھی کر رہے ہیں, وہ بیک ڈور مذاکرات بھی کر رہے ہیں, اور ان کے لیڈر جو جیل میں بیٹھے ہیں وہ مزاحمتی بیانات لے کر چل رہے ہیں, اور وہ بالکل اگریسو پالیسی کے ساتھ چل رہے ہیں. تو کیا کچھ حاصل وصول ہو پائے گا؟ دیکھیں بات فضل الرحمان صاحب بھی کہہ رہے نہیں ہو پائے گا. دیکھیے بات یہ ہے کہ پہلی بات فضل الرحمان صاحب کی جہاں تک بات ہے, وہ تو اب اس وقت کے پی گورنمنٹ سے بھی ناراض ہو گئے ہیں. ہم سے وہ پہلے سے ناراض تھے. 24ویں ترمیم میں انہوں نے ووٹ دے دیا, لیکن اس کے بعد سے وہ ہمارے سے بھی ناراض ہیں. اب وہ ان سے بھی ناراض ہو گئے ہیں. سو آئی کانٹ سے مچ. ہمارے بزرگ بھی ہیں, اچھا بھی نہیں لگتا کہ ہم ان کے بارے میں ایسی بات کریں, لیکن کچھ پریشان ہیں شاید اس طرح کی بات, ہر کسی سے ناراض اور خفا چل رہے. لیکن جہاں تک ہماری بات ہے نا, اور ہماری نیت کی بات ہے, ہم ٹھیک ہے, آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ مجھے سچی بات ہے, اگر میرے دل سے پوچھے تو مجھے کوئی اچھے کی امید نہیں ہے, لیکن ہم اپنی کوشش تو کر سکتے ہیں نا. ہم اپنے اللہ کے آگے اور اپنی عوام کے آگے اور اپنے ووٹر کے آگے تو سرخرو ہوں گے نا کہ ہم نے تو اپنی پوری خلوص نیت کے ساتھ کوشش کی. اور پھر اگر کوشش نہیں کامیاب ہوگی, میں یہ بھی بتا دوں, اگر کوشش نہیں کامیاب ہوگی تو ہمیں دوسرا راستہ بھی آتا ہے. ابھی تو ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ مفاہمت سے اگر ان کے ساتھ معاملات طے ہو جائے, لیکن ہم اپنے ملک کو جلانے کی اجازت کسی کو نہیں دیں گے. اگر پیار سے سمجھ نہیں آئے گا تو ہمیں دوسرا راستہ میں جاننا چاہوں گا. دوسرا راستہ آپ نے بتایا, کون سا راستہ ہے وہ بھی آپ کلیئر کریں. وہ دوسرا راستہ دعا کریں کہ اس کا وقت نہ آئے, اس کی ضرورت نہ پڑے, لیکن وہ دوسرا راستہ بڑا سخت ہوگا. اور جیسے نو ٹالرنس پالیسی 9 مئی کے اوپر تھی, اگر پاکستان کو دوبارہ کسی نے نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو اسی طرح نو ٹالرنس پالیسی ہوگی. اسی لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ مفاہمت کے ساتھ یہ مسائل حل ہو جائیں. اور ساتھ صاحب کے یوم سیاہ والی بات, سوال کا بھی جواب دیتی جاؤں
کہ یوم سیاہ اگر منانا ہے تو اتنا سوال پوچھ کے بتا دے. میں نے کل بھی پوچھا تھا کہ کے پی میں بھی یوم سیاہ منائیں گے یا صرف باقی 3 صوبوں میں الیکشن غلط ہوا ہے اور کے پی میں ٹھیک ہوا ہے, 3 صوبے یوم سیاہ منائیں گے اور کے پی والے جشن منائیں گے اپنی پاپولیرٹی کا؟ پلیز مجھے پتا کر کے بتائیے گا. یا سعد صاحب اگر اس کا جواب دینا چاہیں تو آئی وڈ بی obliged. دیکھیے میں آپ کی اجازت سے علی تو سعد صاحب جو پہلے 9 مئی ہوا, آپ کی اجازت سے 26 نومبر ہوا, اب کہیں 8 فروری نہ ہو جائے؟ جی آپ کے پاس ہے. دیکھیے 8 فروری بھی تو ہو ہی چکا ہے نا, پچھلے سال 8 فروری بھی تو ہوا ہی تھا. دیکھیے مجھے نہیں پتا کہ یہ یوم سیاہ اور اس طرح کی باتیں تو میڈم ایک سیاسی پارٹی کے اب کی کچھ پالیٹکنگ ہے, انہوں نے اپنے آپ کو ریلیونٹ رکھنا ہے, وہ تو ملک کو آگ لگانا you think is just a political strategy. سوری احتجاج کرنا ملک کو آگ لگانا نہیں ہے. احتجاج نہیں, لاسٹ ٹائم بھی وہ کفن پہن کر آئے تھے. اس دفعہ کوئی کہیں نہیں آ رہا, ایک ملک گیر احتجاج کر رہا ہے. آپ نے جو دوسرے راستے کی بات کی, میں تو کیونکہ ہم آپ کی رعایا ہیں اور آپ سے ہم سن کے سیکھتے ہیں کہ ملک میں اسٹیٹ کرافٹ کیسے چلتا ہے, میرے آپ سے 2 چھوٹے چھوٹے سے سوال ہیں. آپ نے کہا کہ ہمیں دوسرا راستہ بھی آتا ہے. آپ کی لیڈر بھی اب سے پہلے ایک دفعہ یہ بات کر چکی ہیں کہ مجھے وہ دوسرا راستہ بھی آتا ہے, وہ راستہ بہت آسان ہے, وہ راستہ مجھے بہت اچھی طرح آتا ہے. اور پھر ہم نے دیکھا کہ انہوں نے وہ راستہ اپنا لیا. وہ راستہ ایک بالکل مختلف نوعیت کا تھا, اس کو دیگر لوگ مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں. میری آپ سے گزارش ہے, آپ نے کہا یہ والا راستہ سخت ہوگا. 26 نومبر کی رات جس میں لوگ کہتے ہیں گولیاں چلیں, اس سے بھی سخت ہوگا. اس دفعہ ٹینک چلا دیں گے, بمباری کر دیں گے, ایئر ریڈز ہوں گی, کارپٹ بامبنگ کر دیں گے لوگوں کو. کیا کریں گے؟ آپ نے ٹیئر گیس چلا لی, آپ نے لاٹھی چارج کر لیا, آپ نے آنسو گیس پھیر لی, آپ نے واٹر کیننز چلا لیے, آپ نے ربر بلٹس چلا لی, آپ نے کنٹینرز لگا لیے, آپ نے گولی, تحریک انصاف کے بقول آپ نے گولی چلا لی. اب جو آپ نے کہا کہ ابھی تک سختی نہیں تھی, آپ اس بات پہ تو آگے کہ ہم نیشنل ٹی وی پہ بیٹھے ہیں اور اس کی کچھ خد و خال ہیں. تو تحریک انصاف کہتی ہے کہ آپ نے گولی بھی چلا لی. آپ تو ماشاءاللہ کیونکہ اس بات کو نہیں مانتی تو میں اس میں نہیں بحث کرنا چاہتا, لیکن کم از کم آپ بھی یہ مانتی ہیں کہ گولی سے نیچے آپ بھی مانتی ہیں, آپ کی حکومت بھی مانتی ہے کہ ٹیئر گیس بھی کیا, ربر بلٹ بھی چلائی, واٹر کینن بھی چلائے, لاٹھی چارج بھی کیا, کنٹینرز بھی لگائے. یہ بات آپ مانتے ہیں. پھر آپ یہ کہتے ہیں آج کی کانورسیشن میں, جیسے آپ نے فرمایا کہ ابھی تو ہم نے سختی کی نہیں, اب سخت ہوگا. تو اس کے آگے کیا F-16 اڑیں گے لوگوں کے اوپر سے, ہم ٹینکس چلا دیں گے, کیا سب مرین سے گولہ باری کریں گے, کیا کریں گے؟ اچھا پہلے تو میں آپ کی اس بات کو کلیریفائی کر دوں جو اور آپ وہ نے جو چیف دوسرا منسٹر راستہ صاحبہ پہلے والا, جی لیٹ می کلیئر دیٹ فار یو. جو آپ نے چیف منسٹر صاحبہ کی بات کی, میں یہ سمجھتی ہوں کہ پاکستان جیسے پیٹریارکل سوسائٹی میں رہتے ہوئے ایک خاتون نے جس طرح سے ایک جنگ لڑی ہے, جو حالات تھے عمران خان کی حکومت میں, جو عمران خان صاحب کی حکومت کے اندر حالات تھے, اور جس طرح کا ٹارچر ان کو کیا گیا, وہ جیل کے اندر ہوں یا جیل سے باہر ہوں, جس طرح ان کے جلسے روکے گئے, ان کی ساری جو پولیٹیکل سٹرگلز تھی ان کو روکا گیا, کس طرح سے ان کو جیل کے اندر رکھا گیا, ان کے جیل میں کیمرے لگائے گئے, کراچی میں ان کے کمرے کے دروازے توڑے گئے. میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ تو سیاست سے بہت بالاتر چیزیں ہیں. یہ تو وہ چیزیں ہیں جو سیاسی ہو یا غیر سیاسی ہو, کسی عورت کو نہیں سامنا ان کا کرنا چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک خاتون اگر ان سب چیزوں کا سامنا کرتے ہوئے, راستہ کیا تھا جو ان کو آتا تھا, پھر اب آپ ایک اور دوسرے راستے کی بات نہیں, میں کہانی ساری وہ اسی راستے سے میں اسی پہ آ رہی ہوں نا. بات یہی ہے کہ جو راستہ انہوں نے چنا وہ بڑا کٹھن راستہ تھا, وہ بہت کٹھن راستہ تھا. وہ جنرل فیض جیسے ڈکٹیٹرز کے آگے کھڑے ہونے کا راستہ تھا, ان کے ظلم اور ستم برداشت کرنے کا راستہ تھا. نہیں, پہلے مجھے بات کمپلیٹ کرنے دیں, میں بتاتی ہوں. سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے سعد صاحب, ٹو انڈرسٹینڈ, آپ ماشاءاللہ یو آر اے ویری پروگریسو پرسن. میں یہ سمجھتی ہوں کہ آپ کو کسی بھی خاتون کی جو اسٹرگل ہے اس کو انڈرمائن نہیں کرنا چاہیے. آئی ایکسپیکٹ مچ مور فرام یو. نہیں کرنا چاہیے. میں تو آپ کے وہ راستے دو کے اوپر بات کر رہا ہوں کہ وہ دو راستے کون سے ہیں. ویری ویری پراؤڈ ٹوڈے to have her as the chief minister and not just that, be one of her soldiers. بہت سارے لوگ تو ان کو مل کے رونا شروع کر دیتے ہیں, آپ نے دیکھا ہی ہے, جیسے دوسرے راستے کی بات سے آئے گجرانوالہ رونے کے لیے. آپ جس دوسرے راستے کی بات کر رہے ہیں, میں نے پہلے اس کو بڑا کلیریفائی کر دیا ہے کہ وہ دوسرا راستہ سختی کا راستہ ہوگا. تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ گولی سے اگلی سختی کیا ہے, کیا کریں گے؟ وہ اس وقت ڈیسائیڈ کیا جائے گا, وہ اس وقت ایئر ریڈ شیلٹرز بنیں گے, کیا ہوگا؟ میرے ملک پہ اگر کوئی حملہ کرے گا نا, اگر میرے پاکستان پہ کوئی حملہ کرے گا نا, تو مجھے ٹینک چلانا پڑے گا. میں اپنے شہریوں پہ
میں کچھ بھی اپنے شہری اپنے ملک پہ کیوں حملہ کریں؟ میڈم وہ آپ آپ مجھے کے یہ شہری بتائیں ہیں. why would they attack the country that has given them everything? پلیز یہ عمران خان صاحب والی پالیسی جو ہے نا جلاؤ گراؤ کی، آج اگر ہمارا ملک اگر جل رہا ہے، آج اگر ہمارے ملک کی اکانومی خراب ہے، اگر آج ہمارے ملک میں لوگوں کو عزت نہیں ملتی، عورتوں کی عزت نہیں ہوتی، کرائم ریٹ زیادہ ہے، تو اسی لیے کہ عمران خان میں آپ کا پوائنٹ آ گیا بریک کا وقت ہے. عمران خان نے کی 4 سال اس نے ملک کو جلایا، بلکہ پچھلے 11 سال سے ملک کو جلایا. آمنہ صاحبہ آپ کا پوائنٹ آ گیا. آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ انتشار کی طرف نہیں جانا چاہتے، دوسرا راستہ انتشار کا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ مذاکراتی عمل کی طرف چلیں. آپ کل بھی میں نے اس طرح کی بات تھوڑی سی شروع کی تھی، تو آپ کو بریک پہ جانا، آپ نے بریک پہ جانا تھا. ایک لمحہ سوری، گزارش. میڈم پاکستان کی ساری برائیاں عمران خان میں، ہم نے بات تسلیم کر لی. عمران خان کی بات نہیں، ابھی سن لینا، جلاؤ گراؤ کی سیاست کی وجہ سے، ملک دشمنی کی وجہ سے. سن لیں میڈم، ایک پارٹی کہہ رہی ہے کہ ہم احتجاج کرنا چاہتے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں ہم پہلے سے زیادہ سختی کریں. میں نے یہ بالکل بھی نہیں کہا. میں نے یہ کہا ہم چاہتے ہیں کہ مفاہمت سے باتیں حل ہو جائیں. اگر مفاہمت سے باتیں نہیں حل ہوں گی اور اگر کوئی میرے ملک پہ حملہ کرے گا، تب ہم دوسرا راستہ. ساتھ ساتھ دیکھیں، میڈم پلیز مجھے میرا سوال سن لینا، پھر آپ جو مرضی کہیے گا. No, the problem here is that you always twist facts. اور جو عوام دیکھ رہی ہے وہ بڑی کلیئرلی سن رہی ہے یہ بات. میں نے یہ بات کہی ہے، سوال تو سن لیں. میں نے یہ بات کہی ہے کہ ہم چاہتے ہیں مفاہمت سے مسائل حل ہوں، ہم چاہتے ہیں مذاکرات ہوں، ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر کوئی مشکل پریشانی نہ آئے، لیکن اگر میرے ملک پہ کوئی حملہ کرے گا تب ہم سختی کریں. جی میم، I said that very clearly. میں بریک لینا چاہوں گا. آپ دونوں کی اجازت سے بریک کا وقت ہو گیا. بریک کے لیے کہا جا رہا ہے آخری 30 سیکنڈ. جی، اپنے سٹیزنز اگر پروٹیسٹ کرتے ہوئے اپنی املاک کو نقصان پہنچائے، میں ٹیکس پیئر کے طور پہ ریڈیو پاکستان کو اون کرتا ہوں، میں اس کی دیوار کے باہر اگر گریفٹی کرنا چاہوں، آپ ٹینک چلا دیں گی، یہ آپ کا کہنا ہے میڈم؟ صاحب this is not what I said. I think علی کو بریک لینے دیں. I'll answer your question in detail after that. جی ضرور. میں کہتا ہوں، میرا خیال ہے آمنہ صاحبہ کا کہنے کا مقصد جو تھا، وہ جو کہنا چاہ رہی ہیں دوسرا راستہ بیسیکلی جس کو کہہ رہی ہیں وہ ہے انتشار کا راستہ. وہ کہہ رہی ہیں ہم انتشار نہیں چاہتے ملک کے اندر، ہم چاہتے ہیں کہ ملک کے اندر مذاکراتی عمل ہو، اچھے طریقے سے معاملات آگے بڑھیں. مقصد یہ ہوگا. ہم بریک لیتے ہیں. نہیں، میں آپ کو بریک ہم بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد بات کریں گے کہ تمام سیاستدان ہیں وہ بڑے وعدے کرتے ہیں ملک کے اندر جی کہ بے روزگاری ختم ہو جائے گی اور بڑی چیزیں بہتر ہو جائیں گی، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسی ملک سے لوگ بھاگنا چاہ رہے ہیں، ڈنکی لگا رہے ہیں، یہاں سے اپنے فیوچر کے لیے، مستقبل کے لیے بہت ساری کوشش کرتے ہیں، لیکن موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں. کشتی حادثات پیش آ رہے ہیں. کون ذمہ دار ہے اس کا؟ بات کریں گے بریک کے بعد. جس کا کام تھا یا جن لوگوں کا کام تھا، جن چند لوگوں کا کام تھا یا چند اداروں کا کام تھا کہ وہ ان لوگوں کے لیے جو پاکستان کی عوام ہے ان کے لیے کوئی نوکریاں پرووائڈ کریں اوور دی ایئرز. یہ کوئی 1 سال میں 2 سال میں کام نہیں ہو جاتا. اوور دی ایئرز وہ انفراسٹرکچر پرووائڈ کریں، وہ انڈسٹری پرووائڈ کریں، وہ کوالیفیکیشن پرووائڈ کریں، جس سے وہ پاکستان میں رہتے ہوئے پاکستان کے اندر بھی اور پاکستان کے باہر بھی اس طرح کی اپرچونٹیز ٹیکنالوجی کے تھرو، یہ آج کل جو کمال قسم کی نئے سافٹ ویئرز آ رہے ہیں ان کے تھرو، ایکسپورٹ کے تھرو، اپنے ہنر کے تھرو کر سکیں. تو اگر مجھے گھر بیٹھے ہوئے عزت مل رہی ہو، نوکری مل رہی ہو، 4 پیسے مل رہے ہوں، تو مجھے کیا ضرورت پڑے گی کہ میں کسی اندھیری سی ڈنکی میں بیٹھ کے تو ایک جان کی بازی لگاتے ہوئے کسی اور ملک میں جاؤں. تو نیچرلی یہ ان سب کی رسپانسبلٹیز تھی. اب جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ نون لیگ نے تو بہت کوشش کی اور بہت زیادہ محنت کر کے، آپ جانتی ہیں کہ مریم صاحبہ نے رات کو دن کر دیا اور دودھ اور شہد کی پاکستان کے اندر آپ جانتے ہیں کہ نہریں بہنی شروع ہو گئیں. لیکن اس سے پہلے جب سے عمران خان صاحب طاقت میں آئے ہیں 1985 کی دہائی سے، پہلے چیف منسٹر رہے، پھر 2-3 دفعہ پرائم منسٹر رہے، پھر وہ دوسرے جو عمران خان صاحب کے اتحادی ہیں جو ان کے علاوہ پرائم منسٹر رہے، وزیر اعظم رہے، زرداری صاحب، جو یہ عمران خان صاحب نے 1985 سے لے کے 2024، میڈم ابھی ہمیں بتائیں گی اس کی تفصیلات، میں تو بہت سرسری سا جانتا ہوں، لیکن جو لوگ پچھلے 40 سال میں جن لوگوں نے اس ملک کی بنیادیں کھوکھلی کر دیں،
ان کے اپنے, جیسے کہ آپ جانتے ہیں عمران خان صاحب کے ایون فیلڈ کے اندر اپنے تو اپارٹمنٹس بن گئے, لیکن ملک کے لوگوں کو روزگار نہیں ملا. اپنے تو بچوں نے فیکٹریاں بنا لی, اپنے تو سمدھی نے, عمران خان صاحب کا سمدھی جو کہ وزیر خزانہ بھی 3-4 دفعہ رہے ہیں, انہوں نے دبئی میں پلازے بنا لیے, بچوں نے بڑے بڑے ٹاورز بنا لیے. پاکستان کے بچوں کے لیے کچھ نہیں کیا. تو میڈم ہمیں بتائیں گی ابھی, اور میں تو اس کو جس طرح میں نے کہا سرسری سا جانتا ہوں, کہ 85 سے لے کے اب تک وہ لوگ جنہوں نے اس ملک کو کھوکھلا کر دیا, یہ قصور صرف ان کا ہے. اور میڈم ہمیں بھی نشاندہی کریں گی کہ 85 سے آنورڈز یہ کام عمران خان صاحب نے کیا. میڈم میں آپ کو وقت دینا چاہتا ہوں اس کا. مجھے آمنہ صاحبہ بتائیے گا کس کو رسپانسبل ٹھہراتی ہیں آپ, اور جو انسانی اسمگلنگ میں لوگ ملوث ہیں, جو مافیا پورا کام کر رہے ہیں, جس میں ہم دیکھ رہے ہیں ڈے بائی ڈے یہ حادثہ سامنے آ رہے ہیں, بہت سارے افسوسناک واقعات سامنے آ رہے ہیں, کس کو رسپانسبل ٹھہرائیں گے آپ؟ علی, ایک تو پہلے مجھے بڑا افسوس ہے کہ میرا وہ ایک جملہ جو میں نے غالباً بریک کے دوران کہا تھا, وہ 1 کروڑ نوکری والا, وہ ساتھ صاحب کو اتنی تکلیف دے گیا اور اتنی پریشانی دے گیا کہ ان کو دنیا جہان کے پتہ نہیں کون کون سے لوگوں کی زمینیں اور جائیدادیں اور کام اور لائف اور سب کچھ وہ بتا سکے, لیکن وہ 1 کروڑ نوکریوں کا ہمیں کچھ خاص بتا نہیں سکے. عمران خان صاحب کھا گئے. وہ جو 1 کروڑ نوکریاں تھیں نا, وہ انہوں نے جیب میں ڈالی اور وہ لے گئے. اصل میں کام تو مریم نواز صاحبہ کر رہی ہیں, جیسے کہ آپ جانتی ہیں. چلیں, میں آپ کی پریشانی سمجھ سکتی ہوں, آپ کی پریشانی سمجھ سکتی ہوں. آپ وہ 1 کروڑ نوکریاں جو ہیں, یہ جو لوگ ڈنکی میں مر رہے ہیں, ان کا قصور عمران خان پہ کیسے ڈالیں گی؟ نہیں, میں بالکل عمران خان پہ نہیں ڈال رہی, میں اس پہ آتی ہوں, لیکن پہلے میں آپ کا غم تو بانٹ لوں نا. اب 1 کروڑ نوکریاں جو 1 کروڑ جھوٹے وعدوں میں بدل گئیں, سو اب ان بیچاروں کا غم تو, اور ان جیسے جتنے جو ہیں وہ عمران زدہ ہیں, ان سب کا غم تو ہم بانٹ سکتے ہیں, یہی کر سکتے ہیں ان کے لیے, اور دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو رائے راست پہ لائے. ادر دین دیٹ علی, آئی فیل کہ جو یہ انسیڈنٹ ہوا ہے یہ بہت انفارچونیٹ ہے, اور اس کی پوری رسپانسبلٹی جو ہے وہ گورنمنٹ کو, حکومت وقت کو لینی چاہیے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ, اور حکومت اس پہ کام بھی کر رہی ہے, حکومت کی فرسٹ پرائیورٹی پہ لوگوں کے لیے ایجوکیشن ہے, اور ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ جو ہے اوبیسلی جب ایجوکیشن ہوگی تو اپرچونیٹیز بھی بہتر ہوں گی, کام بھی بہتر ہوگا, جاب اپرچونیٹیز بھی کریٹ ہوں گی. آپ نے دیکھا کہ مریم نواز صاحبہ نے ابھی پچھلے دنوں میں تقریباً 1 لاکھ اسکالرشپس پورے پنجاب میں بانٹی ہیں بچوں کو, اور ابھی لیپ ٹاپ اسکیم آ رہی ہے, 1 لاکھ لیپ ٹاپس بانٹے جا رہے ہیں. خواتین بچیاں جو ہیں ان کی فیسیلیٹیشن کے لیے ان کو الیکٹرک بائکس دی جا رہی ہیں, اور بہت ساری چیزیں. سو یہ اوور نائٹ ہونے والے کام نہیں. لیکن لیپ ٹاپ سے, الیکٹرک بائک سے بے روزگاری ختم نہیں ہوگی. میں سوری آپ پہ خطا اور وہ ٹیکنالوجی کیسی زبردست چل رہی ہے, وہ جو لیپ ٹاپ ہے وہ جس انٹرنیٹ پہ چلے گا اس کا بھی تھوڑا تذکرہ کریں. تھینک یو ویری مچ فار آسکنگ دیٹ. اس لیپ ٹاپ پہ کیا میں نے بالکل نہیں کہا کہ اس سے بے روزگاری ختم ہوگی. ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ بے روزگاری ختم کرنے کی بھی بہت ساری اسکیمز, ایون جو شخص بے روزگار ہوتا ہے نا, اس کے لیے ایک جو بیسک پے ہے وہ بھی بڑی ہوتی ہے, جو اپرچونٹی ہوتی ہے, کریئر اپرچونٹی ہوتی ہے. بہت سارے پورے پنجاب کے اندر انٹرنشپ پروگرامز شروع کیے گئے ہیں, جس کے اندر انٹرنشپ سے ہوگا کہ بچوں کی اسکل ڈیولپمنٹ ہوگی. میں بتا رہی ہوں, ٹیفٹا کے اندر جو ہے وہ ٹیکنالوجی ٹریننگز جو ہیں وہ شروع کی جا رہی ہیں پورے پنجاب کے اندر. ٹیفٹا آلموسٹ بند پڑا تھا پچھلے 4 سالوں سے, پچھلی گزدار حکومت کے اندر آلموسٹ اٹ واز نان فنکشنل. اس کے اندر ٹیکنالوجی, تو یہ اوور نائٹ پروسیس نہیں ہے. نوکریاں ایسا نہیں ہے کہ میں آ کے یہ بول دوں, یا میں چیف منسٹر صاحبہ آ کے یہ بول دے کہ جی سب کو چیف منسٹر آفس میں ہائر کر لو اور پورا پاکستان کی بے روزگاری. بٹ دیز آر انڈیکیٹرز, دیز آر دا ویز in which we will eliminate joblessness. آپ لوگوں کو پڑھائی دیں گے, لوگوں کو آپ ٹرانسپورٹ دیں گے, لوگوں کو ذریعہ دیں گے اس چیز کا کہ وہ اپنے کام پہ جا سکیں, وہ کام کر سکیں, وہ کوئی اسکل ٹریننگ حاصل کر سکیں, وہ اس کے ذریعے کام کریں گے. آئی ٹی سٹی بن رہا ہے پنجاب کے اندر, پنجاب کے اندر سب سے بڑی AI یونیورسٹی بن رہی ہے. سو دیز آر دا تھنگز بائی ورچو آف وچ لوگوں کے انٹرنیٹ کیسے چلے گا وہ AI یونیورسٹی کے لیے. میڈم چل جائے گا, ساتھ ساتھ فکر نہ کریں, آپ کو انوائٹ کریں گے ہم وہاں پہ ایز اے گیسٹ. آپ کو وہاں پہ ہم ایز اے چیف گیسٹ. افسوس کی بات پاکستان کے لیے, تو افسوس کی بات یہ ہے کہ ابھی بھی ہمارے حکمران یا جو تھنک ٹینکس ہیں وہ یہ باتیں کرتے ہیں کہ جی ایسا کیا جائے گا, ایسا ہوگا, مواقع پیدا ہوں گے. کیونکہ موقع نہیں ملا نا علی, ابھی تو صرف 40 سال ہوئے ہیں, ابھی موقع نہیں ملا. میں بتاتی ہوں, جہاں اگلی دفعہ موقع ملے گا تو تقدیر بدل دیں گے. میں صرف آپ کی پارٹی کو, میں صرف مسلم لیگ کو رسپانسبل رہتا, جو اقتدار میں آیا, جو پاور میں آیا. اس وقت اسپیسیفکلی اگر میں پنجاب حکومت کی بات کروں
تو اس وقت اسپیسیفکلی جتنے بھی پروجیکٹس میں نے آپ کو گنوائے یہ سارے وہ پروجیکٹس ہیں جو آن گراؤنڈ آلریڈی انیشیٹ ہو چکے ہیں, جس میں سے لیپ ٹاپ یا اسکالرشپ اسکیمز یا انٹرنشپ پروگرامز تو وہ ہیں جو کہ صرف انیشیٹ نہیں ہوئے, مکمل ہو چکے ہیں. سو اس لیے بات یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ کوئی ایسی نہیں ہے, یہ وہ 1 کروڑ نوکریوں والا جھوٹا وعدہ نہیں ہے, یہ آن گراؤنڈ ریالٹیز ہیں. آپ کو بھی اور سعد صاحب کو بھی, آپ تو لاہور بیٹھے ہیں خود, سعد صاحب کو بھی میں انوائٹ کروں گی کہ کسی دن پنجاب میں آئے, میں ان کو جا کے ان بچوں سے ملوا دیتی ہوں جن کو اسکالرشپس ملی ہیں, وہ لیپ ٹاپس اور وہ الیکٹرک بائکس جن کو ملی ہیں ان سے ملوا بھی دیتے, دکھا بھی دیتے. تو یہ آن گراؤنڈ فیکٹس میں آپ کو بتا رہی ہوں. اور ایک اور چیز جہاں تک بے روزگاری کا ذکر ہے, والی بات آپ نے بتانی تھی, جہاں تک ایک ڈنکی کا اور بے روزگاری کا اور یہ سارا جو انسیڈنٹ آپ نے بتایا اس کا ذکر ہے, میں ایک اور چیز ایڈ کرنا چاہوں گی کہ جہاں میں نے کہا کہ حکومت وقت اس چیز کی پوری رسپانسبلٹی لے گی اور ان کو لینی چاہیے, اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہوں گی اپنے پاکستانیوں سے, میں بھی اتنی پاکستانی ہوں, میں بھی اس ملک سے باہر پڑھنے کے لیے گئی تھی لیکن میں پڑھ کے فوراً واپس آئی. دیٹ واز اے کانشیس ڈیسیژن دیٹ آئی میڈ بیکاز آئی وانٹیڈ ٹو بی ہیئر, آئی وانٹیڈ ٹو ورک فار مائی کنٹری. اب میں ان پاکستانیوں سے بھی یہ گزارش کروں گی کہ میں سمجھ سکتی ہوں اور حکومت بھی یہ سمجھ سکتی ہے کہ ان کے حالات کتنے مشکل ہیں, لیکن تھوڑا سا اس مشکل وقت میں ان کو بھی حکومت کے ساتھ, اپنے گھر والوں کے ساتھ, اپنی فیملیز کے ساتھ, بالکل آمنہ صاحبہ آپ نے درست بات کی ہے کہ خود بھی ان کو سوچنا چاہیے, وقت کو خود بھی ان گزارنا کو پڑے سوچنا گا. چاہیے, ہمت حوصلے کے ساتھ 100% ان کو اس وقت کو گزارنا چاہیے. میں کسی بات پہ اس بات سے انکار نہیں کر رہی, لیکن میں ایک سمجھے کہ ایک دل سے یہ میسج دینا چاہتی ہوں تمام ان لوگوں کو جو ایسی بات سوچ رہے ہیں کہ ایسا نہ سوچیں. آپ ایفرٹ کریں, کام کریں, محنت کریں, اور حکومت سے جس حد تک ہو سکے گا حکومت آپ کا ساتھ دے گی. لیکن عامر صاحب یہی میں پوائنٹ آپ ایڈ کرنا چاہ رہا تھا کہ لوگ غلط راستہ اپناتے ہیں جب ان کو ان کے جو ہدف ہوتے ہیں وہ حاصل نہیں کر پاتے, ان کو ریلیف نہیں مل پاتا. جس طرح سے سڑکوں کے اوپر لوگ اشارے توڑتے ہیں کیونکہ انہیں پتہ ہے یہاں پر کوئی پکڑ نہیں ہوگی, اپنی مرضی کے مطابق ریلیف چاہتے ہیں اور لا ہمارا امپلیمنٹ وہاں پر نہیں ہو پاتا. اور اس معاملے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر بھی لوگ ڈنکی کر رہے ہیں, لگا رہے ہیں اور کوئی روک تھام نہیں ہے. انسانی اسمگلرز خاصے ایکٹیو ہیں. ایک بریک لینی ہے اور بریک کے بعد بات کرنی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے اقتدار میں آنے کے لیے اب صرف چند گھنٹے ویٹ کرنا پڑے گا. ان کے آنے کے بعد کیا منظرنامہ ہوگا دنیا بھر میں, کیا سیاسی منظرنامہ بدلے گا, نہیں بدلے گا, پاکستان پر کوئی افیکٹ ہوگا, نہیں ہوگا, اس پر بات کریں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. ڈونلڈ ٹرمپ کی تقریب حلف برداری میں اب چند گھنٹے باقی رہ گئے ہیں اور بہت ساری چہمگوئیاں اس وقت جاری ہیں, بہت ساری گوسپس بھی چل رہی ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ جب پاور میں آئیں گے تو کیا ہوگا اور پاکستان کے اندر تحریک انصاف کے حوالے سے کیا چیزیں ہونے جا رہی ہیں, کیا سیاسی منظرنامہ تبدیل ہوگا پاکستان کا, نہیں ہوگا, اس پر بات کرتے ہیں. آمنہ صاحبہ آپ کو لگتا ہے ڈونلڈ ٹرمپ جب اقتدار میں آ جائیں گے اب سے چند گھنٹوں کے بعد تو پاکستان کی سیاست میں کوئی خاص تبدیلی آئے گی, چیزیں بدلیں گی, اور تحریک انصاف کے حوالے سے آپ کو لگتا ہے کچھ چیزیں چینج ہونے جا رہی ہیں؟ علی آپ کے سوال سے مجھے وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کی وہ رات یاد آ گئی جس دن میں خود بھی نیشنل اسمبلی میں موجود تھی اور نیشنل اسمبلی کے کوریڈورز میں پی ایم ایل این اور پی ٹی آئی کے مختلف ممبران جو ہیں وہ چلتے پھرتے نظر آتے تھے اور پی ٹی آئی کے ممبران یہ کہتے نظر آتے تھے کہ کر لو جو کرنا ہے, کر لو کچھ نہیں ہوگا, عمران خان نہیں جاتا کہیں, اینڈ یو نو سلوگنز لائک دیٹ. تو انفارچونیٹلی مجھے یہ لگتا ہے, اور اسی رات وہ چلے بھی گئے اور وہ جس طریقے سے گئے, جو کچھ ہوا وہ سب نے دیکھا, پوری دنیا نے دیکھا, اور پہلی دفعہ پاکستان کی ہسٹری میں اس طریقے سے ووٹ آف نو کانفیڈنس سے, جمہوریت کی ہسٹری ووٹ آف نو کانفیڈنس سے لوگوں کو بند کر کے ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا, اس سے پہلے تاریخ میں کبھی نہیں ہوا تھا. اب چلے سعد صاحب کا تو جیسے مجھے اچھے نوٹ پہ یہ بات یاد آئی, سعد صاحب کا تو پریشان ہونا بنتا ہے, ان کی وہ سیڈ میموریز جو ہیں میں نے ریوائیو کر دی ہیں, کیونکہ یہ بھی پروبیبلی کسی نہ کسی ٹی وی شو میں بیٹھے اس وقت تجزیہ کر رہے ہوں گے کہ کچھ نہیں ہوگا, میرا کپتان کہیں نہیں جائے گا. تو بات یہ ہے کہ اس وقت دوبارہ سے مجھے لگتا ہے کہ پی ٹی آئی انفارچونیٹلی اسی جگہ آ کے کھڑی ہے. جس طرح اس وقت یہ کہتے پھرتے تھے کہ عمران خان کہیں نہیں جائے گا, آج یہ کہتے پھرتے ہیں کہ ٹرمپ آئے گا تو عمران خان باہر آ جائے گا. سعد صاحب کہتے ہیں میرے کرن ارجن آئیں گے, میرا عمران خان آئے گا. مسئلہ یہ ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہونے جا رہا. ہم یہ بات پہلے آپ سے پہلے بہت شوز میں ڈسکس کر چکے ہیں کہ امریکہ اور پاکستان کے جو تعلقات ہیں وہ اسٹیٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹس کے تعلقات ہیں اسٹیٹ آف پاکستان کے ساتھ. ان کا تعلقات کا نہ عمران خان سے کوئی لینا دینا, اور عمران خان ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ اس وقت ایک سزا یافتہ مجرم ہے جو رنگے ہاتھوں رشوت لیتے پکڑا گیا اور وہ سزا کاٹ رہا ہے جیل میں ابھی, اور 14 سال اس نے اور سزا کاٹنی.
اور دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک ٹرمپ عامرہ صاحبہ کیسے تعلقات ہیں پاکستان امریکہ کے آپ کے خیال سے؟ میں سوال ایڈ کر رہا ہوں، کیسے تعلقات ہیں؟ نہیں بالکل، ہم پہلے یہ بات کر چکے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں ان کے ساتھ کارڈیل ٹرمز ہوں، ہم ایک اچھا ورکنگ ریلیشن شپ ان کے ساتھ چاہتے ہیں، اور وہ تعلق جو ہے وہ ٹرمپ کے آنے سے کوئی ایسا نہیں ہے کہ وہ تعلق خراب ہوگا، کیونکہ بات یہ ہے کہ یہ تعلقات سٹیٹس کے بیچ میں ہوتے ہیں۔ عمران خان کوئی ان کی پھپھی کا بیٹا تھوڑے ہے۔ مجھے یہ بات بھی کہتے ہوئے بڑا افسوس ہو رہا ہے اور شرم بھی آ رہی ہے کہ یہ جو ان کے پارٹی کے بھلے وہ زلفی بخاری ہوں یا کون ہو، یہ جا کے وہاں پیر پکڑ کے بیٹھے ضرور ہیں، بٹ میں نہیں دیکھتی ہوں کہ ان پیر پکڑنے کا بیرسٹر صاحب لاسٹ فیو منٹس ہیں، یہ آپ بھی اپنا پوائنٹ دے دیں پلیز۔ بیرسٹر صاحب کا پوائنٹ بھی آنے دیجیے گا۔ بیرسٹر صاحب بتائیے گا، آپ کو لگتا ہے کوئی فرق آئے گا پاکستانی سیاست کے اندر، اور پی ایم کو انوائٹ نہیں کیا گیا، وزیر اعظم کو انوائٹ نہیں کیا گیا؟ دیکھیے علی، میرا تو اس پروگرام سے اور اس چینل پہ جہاں پہ میرے پہ بڑے احسانات ہیں اس بات کے، اس میں سے ایک احسان یہ ہے کہ مجھے میڈم سے بات کر کے سیکھنے کا اس پروگرام کے توسط سے شرف حاصل ہوا، اور ہر روز ہوتا ہے جب بھی ہم بیٹھتے ہیں، اور اس بات کا بھی شرف حاصل ہوتا ہے کہ میں میڈم کی بات سے اتفاق کر سکتا ہوں، اور میں آج بھی میڈم کی بات سے اتفاق کرنا چاہتا ہوں کہ جس طرح میڈم نے کہا کہ جس رات ووٹ آف نو کانفیڈنس ہونے والا تھا تو حکومت وقت یہ کہہ رہی تھی کچھ نہیں ہوگا کچھ نہیں ہوگا کچھ نہیں ہوگا، اور چند گھنٹوں بعد پتہ چلا کہ ہو گیا، تو میں میڈم کی بات سے ایگری کرتا ہوں۔ یہ وقت بھی کچھ اسی طرح کا لگ رہا ہے کہ حکومت وقت کہے گی کہ کچھ نہیں ہوگا کچھ نہیں ہوگا، اور شاید کچھ ہو جائے۔ یہ آپ کی خواہش ہو سکتی ہے۔ میں نے آپ سے ایگری کیا، آپ کا میں نے آپ سے ایگری کیا، آپ کا کپتان نہیں آ رہا۔ میں میڈم سے ایگری کر رہا ہوں کہ میڈم کا اچھا، میں نے آپ کے بالکل درست۔ تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے مجھے ایک چیز یاد آ گئی بیرسٹر صاحب، میں اگر یہاں پہ چیز میرے مائنڈ میں آ رہی تھی آپ کے ساتھ شیئر کر لوں، وہ یہ کہ خورشید شاہ صاحب کی ہم بات کرتے ہیں، سینئر سیاستدان ہے، کچھ دن پہلے ان کا اسٹیٹمنٹ چل رہا تھا کہ اگر آپ تحریک عدم اعتماد نہ لے کے آتے تو زیادہ اچھا ہوتا، کیونکہ یہ جو گورنمنٹ تھی یہ اپنی مدت پوری کرتی تو اس کے دوبارہ اگر یہ پاور میں آنے کے لیے اب دیکھتے تو ان کو 4 سیٹیں نہیں ملنی تھیں اگر آپ ان کو ٹینیور پورا کرنے دیتے۔ دیکھیے اگر کے اندر تو اگر نواز شریف صاحب وغیرہ ایون فیلڈ کے اپارٹمنٹس نہیں بناتے اور سارا پیسہ پاکستان کے اندر لگا دیتے تو پتہ نہیں شاید کبھی کسی کی اور بیرسٹر صاحب شو کا وقت ختم ہو گیا ہے، مجھے اجازت دیجیے، آپ سے ملاقات ہوگی اگلے شو میں ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیں، دعا میں یاد رکھیں، اللہ حافظ۔